आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नई हुकूमत, पुराने मसाइल, मिशन पंजाब मुकम्मल और इस्लामाबाद मार्च, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दे दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्दे दिल से हल्फ उठाता हूँ, बंदा आगे बिठाकर 20 लाख बंदे इस्लामाबाद में लाने की बातें कर रहा था। इस्लामाबाद मार्च जो मेरा ईमान है, मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इमरान खान बहुत बड़े बड़े दावे और वादे करके हुकूमत में आए थे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो सब दावे हवा हुए और वादे रेत के दरो दीवार साबित हुए। इन्हें हुकूमत में आने के बाद पता चला कि मसाइल उनकी तवक्को से कहीं गंभीर थे। उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत उनको ताने देती थी कि पाकिस्तान के मसाइल हल करना पीटीआई की ना अहल और ना तजुर्बेकार हुकूमत के बस की बात ही नहीं है। तब्दीली सरकार ने उसी नाअहली के टैग के साथ 3.5 साल निकाल लिए, फिर मुल्क में अचानक हुकूमत बदल कर अहल और तजुर्बेकार लोगों की झोली में आ गिरी। इस वक्त मुल्क में अहल अफराद की हुकूमत बने 3 हफ्ते हो गए हैं। गो के परफॉर्मेंस जांचने के लिए ये वक्त बहुत ही कम है, लेकिन याद रखिए कि इस वक्त मुल्क में तजुर्बेकार लोग और अहल लोग मौजूद हैं हुकूमत में। इसलिए आवाम को तवक्को थी कि ये आते ही दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। लेकिन ये कैसी अहल हुकूमत है कि जरा सी गर्मी पड़ते ही बिजली गायब हो गई है, 10-10 घंटे लोड शेडिंग है, और वो भी रमजान मुबारक के महीने में। ये कैसी अहल हुकूमत है कि 3 हफ्तों में बिजली के प्लांट्स जो उनके बकौल ना अहल हुकूमत ने बंद कर रखे थे वो चला ही नहीं सकी। ये कैसी अहल हुकूमत है जिसने आने के बाद कर्ज में डूबे मुल्क के लिए मजीद कर्जा लेने के लिए सबसे पहला काम IMF के दरवाजे पे दस्तक देने का किया। भाई ये कैसी अहल हुकूमत है जिसने ऑपोजिशन में होते हुए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के खिलाफ वोट दिया, उस अमल को पाकिस्तान की आजादी गिरवी रखने का नाम दिया, लेकिन जब अपनी हुकूमत आई तो स्टेट बैंक को आजाद करवाने के बजाय मजीद गिरवी रखने पर इत्तफाक कर लिया। ये कैसी अहल हुकूमत है कि इसको ना अहल हुकूमत की तरफ से पेट्रोल पर दी गई सब्सिडी बुरी लगना शुरू हो गई है। ये कैसी अहल हुकूमत है जिसमें डीजल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है और किसान गंदम की कटाई में परेशानी का शिकार हो रहे हैं। ये कैसी अहल हुकूमत है जिसने बतौर ऑपोजिशन नैब को बंद करने का मुतालबा किया, लेकिन आते ही पिछली हुकूमत के स्कैंडल्स तलाश करना शुरू कर दिए हैं और नैब को एक बार फिर नए अंदाज से मुतहरिक किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि मसला फिर किसी के अहल और ना अहल होने का है या सिर्फ इक्तिदार हासिल करने के लिए मुखालिफिन पर ऐसे टैग लगाने का है। आज के प्रोग्राम में नई हुकूमत की परफॉर्मेंस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सदाकत अली अब्बासी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जियाकार अमार मसूद साहब ने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। सदाकत अली भाई साहब आपसे शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे मसूद साहब, आपने ये मिठाई की प्लेट क्यों करीब कर दी है? कोई खास खुशी है? नहीं, ये तो मिठाई की प्लेट आपने रखी है और नहीं, आपके दोनों के लिए रखी थी, आपने उनके आगे कर दिया। तो आपने कहा था कि ये 27वीं रमजान की है, इसलिए मैंने इसको खा भी लिया। लेकिन आप डर क्यों रहे हैं खाते हुए इतना ज्यादा? अगर आपको किसी और बात की खुशी आप है, यकीन करें आज पाकिस्तान की जमहूरी और सियासी इखलाकियात का जनाजा निकला है। कैसे? मिठाई नहीं, आज तो 100 काली पट्टियां पहनने का दिन है। कि आज आप एक सूबे में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक पार्टी के 24-26 लोटे अलेजेडली खरीद के आपने एक बंदे के बच्चे को, बेटे को वजीर आला बनवाया। तो वो आपकी काली पट्टी नजर नहीं आ रही आज? आपने नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या काली पट्टियां, इधर तो मैं सारा आज तो पूरा माहौल ही काला काला। मतलब ये कि आपने वालिद और बेटे के लिए भरपूर कोशिश की कि वो शेरवानी ना पहन सके, लेकिन उसके बावजूद आपकी सारी कोशिशें जाया हो गई। मैं अपने लोगों से पूछता हूँ, आपका इखलाकियात मानता है? एक पॉलिटिकल पार्टी के 193 बंदे हैं और दूसरी के पास 177 बंदे हैं, और वो बंदों को खरीद के उनका जो फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ मौजूद है उसको सामने रोंद के उसके बाद उसके लिए खैर एक और हमारे
بات ہے. سر ویسے آپ عدالتیں بھی لوگوں کھل کو جاتی ہیں, نہیں ان کو ویسے سپورٹ آپ بھی لوگوں مل کو جاتی ہے. نہیں تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی لاہور ہائی کورٹ کو 3 فیصلے دینے پڑے. اب آپ کو عادت ہو گئی ہے کہ پہلے ایک آئینی بحران پیدا کرو, پھر وہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے, پھر عدالت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ آئینی رستہ ہے, اس پہ چلنا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیں, اگر 63 میں یہ 26 لوگ فارغ جب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ وہ ووٹ دے چکے ہیں, تو کیا ملک اس صوبے میں بحران نہیں ہوگا؟ کیا وہ نااہل ہو جائیں گے؟ بالکل نااہل ہو جائیں گے. پہلی بات ہے ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا چلے مجھے بتائیں, ڈی سیٹ ہو جائیں گے, دوبارہ الیکشن ہو جائے گا کس کا؟ ان کا تو جو ڈی سیٹ ہوگی. نہ وزیر اعلیٰ کا کیا بنے گا؟ اخلاقی کو جواز ہے مٹھائی کھانے کا کوئی دل کرتا سر اس بات کا تھوڑا سا انتظار کیا انتظار کریں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ جمہوریت کا مذاق نہ یہاں بنائیں سارے مل کے کہ ایک چیز ہے پریزیڈنشل جو ریفرنس ہے وہ 1.5 مہینے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ضمیروں کے سودے ہوں. نواز شریف کی جو روایت تھی چھانگا, کیا چیز خان صاحب نے جو 6-7 لوگ اپنے نون لیگ کے ساتھ ملا لیے تھے وہ کیا تھا؟ اگر خان صاحب بھی خریدنے والے ہوتے نا تو یہ پھر یہ یہاں پہ سارے وہ اللہ واسطے کوئی نہیں ملتا, کوئی نہ کوئی لالچ تو ہوتا ہے, ٹکٹ کا دے دیا ہوگا, پیسوں کا دے دیا ہوگا, یا کوئی اور دے دیا ہوگا. اور آپ کے لیے تو کہہ رہے تھے کہ آپ کی دیکھیں ابھی آپ نے آئین اور قانون کی بات کی. اب آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ کے ووٹ میں اور فائنانس بل میں کوئی آدمی فلور کراسنگ کرتا ہے وہ ڈی سیٹڈ ہے, وہ نااہل ہے. اب مجھے بتا دیں 3-4-5 دنوں بعد جب یہ نااہل ہوں گے تو حمزہ شہباز کی کیا حالت ہوگی اور مٹھائی کھانے والوں کی کیا حالت ہوگی؟ بات سنیں, یہ وہ تو خیر آپ نے بھی کھا لیا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ دیکھ کے ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا نا. آپ کے نزدیک وہی نظام ٹھیک ہے جس میں وزیر اعظم آپ کا ہو, وزیر اعلیٰ آپ کا الیکٹڈ ہو؟ اگر نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ غیر آئینی ہے. الگ بات کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بلیٹنٹلی سامنے سیدھا بلوٹوں کو خرید کے ایک آدمی ہوٹل میں بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر کے اسمبلی میں غنڈے بھجوا کے, پولیس والے بھجوا کے, دوسرے امیدوار کو زخمی کر کے باہر نکال کے وزٹرز گیلری میں کھڑے ہو کے الیکشن کراتا ہے. آپ کا گورنر کہتا ہے کہ یہ الیکشن انفیئر ہے, پریزیڈنٹ کہتا ہے انفیئر ہے, اسپیکر کہتا ہے انفیئر ہے. آپ کو نہ اسپیکر ٹھیک لگتا ہے, نہ گورنر ٹھیک لگتا ہے, نہ پریزیڈنٹ ٹھیک لگتا ہے. آپ کو اپنی مرضی کا میٹھا ہم کڑوا تھو یہ جو آپ کو جگہ جگہ تھو ہو رہی ہے, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ فرانس ہو, لوگ نکل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ایک بات پارس صاحبہ, جمہوریت جو ہے نا, یہ ادارے سارے یہ جمہور کی وجہ سے ہوتے ہیں. آج پاکستان کا جمہور غصے میں ہے, اور یہ اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ کسی طرح سے بھی, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اس آئین اور دائرے کے اندر رکھ کے نہیں, میں کہہ رہا ہوں پوری کوشش کریں گے, ورنہ لوگ کہتے ہیں, میں ابھی بھی ہلکے سے ہو کے آ رہا ہوں, یقین مانیں مسلم لیگ نون کے ووٹرز وہاں کھڑے ہو کے رو رہے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہم نے کرنا کیا. آپ کو احتجاج کرنا چاہیے, وہ آپ کا حق ہے. اس وقت پاکستان کا یہ سارے ادارے سن لیں, خدا نہ خواستہ. یہی تو بات ہے, ذہن بنایا ہوا ہے سب خلاف ہیں. نہیں, میں سب کو, میں عوامی نمائندہ ہوں, عوامی رائے پہنچانا میڈیا کے ذریعے میرا فرض بنتا ہے, میری یہ ذمہ داری ہے. مجھے یہ ملک پیارا ہے, مجھے یہ آئین پیارا ہے, مجھے اس ملک کی سالمیت پیاری ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس ملک میں افراتفری ہو, خدا نہ خواستہ. اس طرح کا یہ جو 2 نمبر کاروبار ہے, اگر یہ چلتا رہا تو کہیں حالات اور نہ ہو جائیں. میں کہہ رہا ہوں, اس لیے میں لوگوں کی آواز لے کے آتا ہوں. خدارا اس جو امپورٹنٹ نظام ہے, خریدا ہوا نظام ہے, اس سے نکلیں, لوگوں کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ لوگوں کا غصہ, میرا ٹائموں کو دیکھیں, لوگوں کا جو غصہ ہے پارس صاحبہ, اس سیاسی غصے کو ووٹ کی پرچے میں نکلنے دیں, ورنہ یہ غصہ خدا نہ خواستہ کہیں اور نہ چلا جائے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو نیوٹرلائز کریں, لوگوں کو جھنڈے نکالیں, ریلیاں نکالیں, اور یہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں. لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بہتر فیصلہ کریں گے. نبیل لوگ نے فیصلہ کیا نا, آپ کو نظر آنا چاہیے. صداقت عباسی, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے فیصلہ؟ ہمیں نظر آ رہا ہے, خوف بھی آ رہا ہے. نبیل کبول صاحب وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہپ عباسی جو ہے نا, کڑوا تھو. پہلے ذرا پنجاب پہ کامنٹ کر دیں. صداقت عباسی از آن فائر. اور جب عمران خان ان کے لیڈر کہتے تھے کہ رلاؤں گا میں تم لوگ کو, آج یہ خود رو رہے ہیں, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. 4.5 سال آپ کے اسی اسٹوڈیو کے اندر ہم جو بات کرتے تھے, یہ کہتے تھے ابے جاؤ تم لوگ 5 سال بول رہے, ہم تو 10 سال کے لیے ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا نا بھائی میرے, لانے والے خود نکال دیتے ہیں. یہ بات آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. آپ لوگ کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس طرح آپ لوگ آئے ہیں یہ ٹیمپرلی آپ لوگ کی حکومت ہے, آپ لوگ سمجھے نہیں. اب بات یہ کہ بھائی مجھے بتائیں کون سا غیر آئینی کام پنجاب میں ہوا ہے؟ آپ نے نکالا یا کسی اور نے نکالا؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہم نے نکالا, ابھی آپ نے کہا جو لاتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں, تو کریڈٹ کیسے جائے گا آپ کو؟ ابھی یہی تو, ابھی دیکھیں نا, ہم نے نکالا, آف کورس ہم نے ہی نکالا, لیکن جس کے سہارے پہ یہ چل رہے تھے,
جس کے سہارے پہ چل رہے تھے انہوں نے سہارا نہیں دیا نا. امریکہ کی بات جس کے سہارے پہ چل رہے تھے وہ چلے گئے. دیکھیں جو چلے گئے ہیں آپ ان کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے, ان کو واپس لانے کے چکر میں تھے, لیکن ایسے سہارے آپ کو پتا ہے کہ وہ وقت اور ٹائم دیکھ کر ساتھ دیتے ہیں. آپ لوگوں نے سمجھا نہیں. میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں, عمران خان کی ٹیم انڈر 19 کی کھلاڑی, ان کو سیاست کا نہیں پتا ہے. ان کو یہ جو مٹھائی آپ لے کر آئی نا سامنے, جس خوشی میں آپ کھا رہی ہو, تو مجھے پتا ہے آپ نے عباسی کو بھی کھلا دیا. آپ کو ان کو چاہیے کہ مٹھائی کا ڈبہ ہمارے پاس گیا, ہم ان کو سکھائیں گے, ہم ان کو سکھائیں گے سیاست کیسے ہوتا ہے. گبول صاحب ذرا آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. میں چاہ رہی ہوں ذرا پنجاب پہ آپ اپنا کامنٹ کر دیں. آپ خود بھی ویسے اسپیکر رہے ہیں سندھ اسمبلی کے, زیادہ بہتر یہ بتا سکتے ہیں کہ پرویز الہی یہ کہہ رہے ہیں, ان کا اعتراض یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پولیس کے ذریعے تشدد کرایا گیا. انہوں نے کہا ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ وزٹرز گیلری سے وہ الیکشنز کروا رہے تھے, رولز کو فالو نہیں کیا گیا. تو اس طرح یہ الیکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے کیا وزیر اعلیٰ کا؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک تو پرویز الہی صاحب کو یہ جو انگوٹھا دکھانا نا یہ مہنگا پڑ گیا. میں صرف ایک بات بتا سکتا ہوں آپ کو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا بولتی ہے کہ آپ نے, پرویز الہی نے دیکھا ہمارے نمبرز کم ہیں, آپ نے الیکشن ہونے نہیں دیا, آپ نے اکھاڑا بنا دیا پنجاب اسمبلی کو, اور آپ نے اس دن مارداڑ, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مارداڑ ہوا ہے اسمبلی کے اندر, یہ آپ نے کروایا. اس کے بعد ایک مہینے تک جو ہے ایک الیکٹڈ جس کو منتخب کیا گیا تھا, آپ نے اس کو جو ہے حلف اٹھانے نہیں دیا گیا. آپ مجھے بتا دیں کہاں پہ غیر آئینی کام ہوا ہے. ہم تو کورٹ کے جوڈیشری کے آرڈرز پہ چل رہے ہیں. جوڈیشری نے ہمیں کہا جس طریقے سے کہا, ہم تو ان کے کہنے میں چل رہے ہیں. آپ کو چیلنج کرنا ہے, آپ جوڈیشری کو کریں چیلنج نا. آپ کو چیلنج کرنا ہے, آپ جائے کورٹ میں. آپ کہتے ہیں کورٹ 12 بجے, آپ کورٹ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آج کل. پہلے آپ کسی اور ادارے کے اوپر اٹیک کرتے تھے, آج کل آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو, اور آپ نے کورٹ کو, عدلیہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ساری زندگی. سر مجھے بتائیں کہ, تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, چودھری فواد کی یہ سٹیٹمنٹس ان کے لیے خود خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے رات کو 12 بجے بند ہے. بھائی آپ ایسی کرتوتیں نہ کریں کہ آپ کے لیے 12 بجے رات کو کورٹ کھولے جائے. آپ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہو. آپ لوگ نے قومی اسمبلی میں کیا کیا؟ تو آپ لوگ کا ٹائم ختم ہے, آپ پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. اور یہ جو آپ لوگ کا دھرنا ورنا ہے, یہ خود میں آپ کو بتاؤں دھرنے پہ آپ نے خان صاحب نے اعلان کیا ہے, لیکن ایک بات اور بتا دیں کہ اب پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی کابینہ کا صرف حصہ بنے گی, یا گورنر پنجاب جو ہے اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ آئینی عہدہ آپ کو ملنا چاہیے؟ چونکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ نون لیگ کہتی ہے بھائی وہ ہمارا حق ہے. دیکھیں ابھی تک تو اس کے اوپر مشاورت جاری ہے. ظاہر طے جو ہے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی, مشاورت جاری ہے. ظاہر ہے یہ گورنمنٹ ہم نے بنایا, دیکھیں ہم نے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول نے یہ حکومت بنایا ہے. آپ جانتی بھی ہیں کہ کس طرح حکومت بنا ہے, ہماری سپورٹ سے بنا ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. ہم نے ان کو سکھایا. ہم نے 1.5 سال پہلے ان کو کہا تھا آئیں پنجاب اسمبلی گراتے ہیں, آئے پنجاب کے اندر جو ہے ہم آپ کو لا کے بتاتے ہیں بوزدار کو. انہوں نے ہماری بات پہلے نہیں سنی, مسلم لیگ نون والوں نے, اب جا کے انہوں نے سنی. ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا کر ان کو بتا دکھا دیا کہ سیاست اس طریقے سے ہوتی ہے. اوکے, عمار مسعود صاحب, پہلے قومی اسمبلی کے اندر ایک بحران نظر آیا, اس کو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے حل کیا. اب لاہور پنجاب اسمبلی میں ایک بحران تھا جس کو لاہور ہائی کورٹ نے حل کیا, اور 3 فیصلے ان کو دینے پڑے. یہ کیا روایت چل پڑی ہے کہ اسمبلیوں کے معاملات جو ہیں وہ کورٹوں کے ذریعے ہی حل کیے جائیں گے؟ سر اس طرح پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے عمار مسعود صاحب؟ دیکھیے پارس, پہلی بات تو یہ بہت شکریہ آج سما ٹی وی نے مٹھائی تقسیم کی. دوسری بات یہ ہے کہ مٹھائی آپ کے سامنے ویسی رکھیے, دیکھیں آپ یہ بنائیں اس کو, اتنا بڑا مذہبی ایونٹ ہے اور آپ نے اس میں مٹھائی کھلائی. اچھا, بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جس نے ہر شے کی تقدیس کو پامال کیا ہے, چاہے یہ آئین پاکستان ہو, سپریم کورٹ ہو, اس کے فیصلے ہو, قانون ہو, یا پھر الیکشن کمیشن ہو, یا پھر عوام کا مینڈیٹ ہو, یا پھر روزہ رسول ہو. ہر جگہ ہمیں یہ نظر آتا ہے ایک الزام تراشی, ایک نفرت کی سیاست, اور اس بات کو تسلیم نہیں کرنا کہ لوگوں نے گزشتہ 3.5 پونے 4 سال کی ان کی پرفارمنس دیکھ کر اپنے ضمیر کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس جماعت کے ساتھ
مزید چلے تو پھر ہمارا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ ایک منٹ مجھے دیجیے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا 3.5 پونے 4 سال کا عرصہ پاکستان کے لیے بہت تکلیف دہ، اذیت ناک اور المناک گزرا، میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں یہ بہت ہی اہم دور کے طور پر لکھا جائے گا۔ دیکھیے اس دور کے بیڈ گورننس کے، ہائیبرڈ نظام کے نتائج کتنے اچھے ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے یہ تمنا کرتے تھے، خواب دیکھتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، ہو گئی نا۔ ہم ہمیشہ سے یہ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کہ کسی طرح ہماری عدالتیں نظریہ ضرورت کے بجائے نظریہ جمہوریت کے مطابق فیصلے لیں۔ وہ ہو گیا نا۔ ایک خاص قسم کا خان صاحب نے مقناطیس رکھا ہوا تھا کہ وہ سارے لوگ جو آئین شکنی کو پسند کرتے ہیں، جو اختلاف کو پسند کرتے ہیں، جو گالم گلوچ کو پسند کرتے ہیں، اس مقناطیس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ سارے لوگ، اتحادی جماعتیں بھی اور الیکٹیبلز بھی، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک سائٹ پر ہو گئے۔ یہ پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ پھر عوام کو اس بات کا فائدہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کنٹینر پر چڑھ کر یہ بات کہے گا کہ میں 90 دن کے اندر اس ملک کو ٹھیک کر دوں گا، اور کوئی اس کا ہرکارہ یہ بات کہے گا کہ میں 100 ارب ادھر سے آئے گا اور 200 ارب ادھر سے آئے گا، اور کوئی کابینہ ایسی ہوگی جس کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے 0/0 ہوگا، لیکن الزام لگانے کے لیے ان کے پاس 100 میں سے 5000 نمبر ہوں گے، تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ایسے لوگوں پر یقین نہیں کرنا۔ یہ رانگ نمبر ہے سیاست کا، یہ غلط لوگ ہیں، اور اس کا نتیجہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ ہونا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی مثالیں سیٹ ہونا چاہیے، کیوں ہوئی؟ چلتا رہنا چاہیے۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ہائیبرڈ نظام تخلیق کیا گیا تھا، جن بیساکھیوں کی مدد سے یہ پارٹی کھڑی تھی۔ غلط چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ جب ادارے نیوٹرل ہوئے تو آپ کو پتا چلا یہ تو بہت ہی عمران خان اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نئی حکومت جس کو 3 ہفتے ہوئے ہیں، ان سے تو ملک چل ہی نہیں رہا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ صحیح ڈائریکشن میں ہے؟ چونکہ آپ نے یہ لکھا کہ شہباز شریف سے ملاقات کریں تو تاثر ملتا ہے جیسے پوری کابینہ سر پھینک کر کام میں جٹی ہوئی ہے، جیسے گزشتہ 4 سال میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، نہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے، نہ کوئی ناانصافی پر مبنی فیصلہ، نہ ہی چور ڈاکو کی گردان ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں 3.5 سال یہ یہی کرتے رہے، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا؟ ابھی میں پوچھوں لمبی لسٹ وہ بتائیے سر۔ میں آپ کو بتا، دیکھیے انہوں نے تو کہنا ہی ہے آزاد فورن پالیسی ان کی، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی ہے، وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ہم نے اضافہ نہیں کیا۔ پھر عمار مسعود صاحب احساس پروگرام ان کا، پھر ان کا صحت یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے، سر یہ عوامی مفاد کے کام نہیں تھے؟ اتنی تو ہمیں آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے۔ اگر یہ اتنا سیریس سوال کرتے ہوئے آپ کی بھی ہنسی نہ نکل نہیں، میں ہنسی نہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس بات پہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ گورننس کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، فورن ریلیشن کے حوالے سے یہ دور بہت ہی کبھی دور رہا ہے، بہت تکلیف دہ رہا ہے۔ اس کے اندر معیشت کے تمام اشاریے زمین بوس ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے انفلیشن کی کیا کیفیت ہو گئی ہے، اور یہ جو جس طرح عام آدمی کی زندگی مشکل، 3.5 سال میں ایک اچھا کام کیا ہے، جو بات کہی ہے اس سے یو ٹرن لیا ہے، جس سے ان کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اور اس کی 1000 مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے ان کے خلاف، اور ان کو اپنی ٹرم پوری کر دینا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ان کو ہیرو نہیں بنانا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ان سب نے مل کے جو اس وقت حکومت میں ہیں، عمران خان کو ایک نئی سیاسی زندگی دے دی ہے اس وقت؟ اچھا، یہ زندگی ایسی ہے جو صرف سوشل میڈیا پر قائم ہے۔ پہلا جلسہ ہوا پشاور میں 40,000 لوگ تھے، دوسرا جلسہ ہوا 1 منٹ چلو 50,000 ہوں گے، دوسرا جلسہ ہوا کراچی میں، اس سے کم لوگ تھے، پھر لاہور میں جلسہ ہوا، اس سے کم لوگ تھے، ملیم کا جلسہ ہوا تو 2-3 کروڑ لوگ۔ ایک منٹ، الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کا اعلان ہوا، اب یہ تو مان لیجئے 100 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی کریٹ کردہ ہائپ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی۔ لوگ کبھی پاکستان کے عوام کبھی دوبارہ اس وشس سرکل میں نہیں جا سکتے جہاں ایک آدمی کہے گا
کہ میرے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو 90 دن کے اندر اس ملک کو ٹھیک کر دے گی, جو کرپشن کو ختم کر دے گی, گاڑیاں بیچ کے بھینسیں بیچ کے انہوں نے اکانومی بڑی نااہل حکومت تھی آپ لوگوں کے مطابق. لیکن ایک بات بتائیے, اب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ ان کی نااہلی, ان کی مہنگائی, ان کی بیڈ گورننس کا بوجھ ان کو اپنے سر پہ لے کے اس الیکشن میں جانا پڑے گا, اور عوام ان سے سوال کرے گی. اب عمران خان جواب نہیں دے گا. ایک جملہ سنیے, انہوں نے گزشتہ 3.5-4 سال ایک نعرہ لگایا کہ 30 سال کا گند ہم کیسے صاف کریں. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں آئے ہیں وہ یہ بات کریں اور نعرے لگائیں کہ گزشتہ 3-3.5 سال کا گند ہم کیسے صاف کریں, لیکن ان کے پاس یہ لگژری نہیں ہے. they have to deliver. وہ پچھلی حکومت پہ الزام آئے ہیں پھر ابھی اس لیے کہ یہ ایک بالکل ہائیبرڈ نظام تھا, اس کی بیساکھیاں ختم ہو گئی. ان کو ان کی ٹرم پوری کرنے دینی تھی تاکہ ہم ان سے سوال کرتے اچھے لگتے کہ 5 سال میں کیا کیا ہے. وہ کہیں گے ہمیں تو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے, ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آخری 5 سال میں تو یہ کام سارے ہونے والے تھے, ریلیف ملنے والا تھا. یہ کون سی حکومت ہے جس نے نہ پہلے سال کام کیا نہ دوسرے سال کام کیا نہ تیسرا سال جنہوں نے حکومت میں گزارے, آپ ان کا مقابلہ ان سے کر رہے ہیں جن کو 3.5 سال ہوئے. یہ اب میری جواب سننا, آپ ایک تو 30-35 سال والی مجھے بات آج تک نہیں سمجھ آئی, یہ کس طرح کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ایک منٹ, نہیں, اس کا جواب نہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کتنا عرصہ وزیر اعظم رہے تو 3 ٹرم میں وہ 7.5-8 سال رہے. شہباز شریف کا بھی کاؤنٹ کریں. ہاں, پھر آپ کاؤنٹ کریں کہ عمران خان کو کتنا عرصہ ہو گیا, 4 سال, یہ 3.5 سال, ایک کے پی کے میں 8 سال, ایک پنجاب میں 4 سال, 17 سال خان صاحب کو ہو گئے. اب بات کیجئے 17 سال میں کیا ڈیلیور کیا؟ 350 ڈیم بنے. سوالوں کا جواب بھی دیں. اور دوسری بات, خان صاحب نے ملتان میں کہا, میں نے آپ کے پروگرام کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سے تو تجزیہ کار ہے, میری بات سن لینا, انہوں نے نون لیگ جوائن حکومت سے ایک آدمی لائے. یقین مانے عمار صاحب نے جو باتیں کی ہیں, کوئی برے سے برا مسلم لیگ نون کا بندہ بھی اتنا بے رحمی سے, اتنا بے رحمی, میرا جواب میری بات, اتنا بے رحمی سے جتنا میرے بھائی نے جھوٹ کا سہارا لیا. یقین مانے نواز شریف کو جو باقی ان کے وہ قیدی, سن لینا, قیدی جو تھے نا, ان قیدیوں کو نکال کے ان کو وزیر اعظم چاہیے جتنے میرے بھائی نے جھوٹ بولا ہے. اب ذرا سنیں بات, میرے بھائی نے جو بظاہر آپ کو انڈیپینڈنٹ لگ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے, آپ نے ان کو میں نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. اب ذرا آپ نے مجھے بات, وہ مٹھائی کھا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں معیشت جو ہے وہ برباد ہوگی. ان کا نواز شریف پورے 5 سال ایکسپورٹ پچھلے دور میں زیرو گروتھ رہی, 25 ارب سے لے کے 23 ارب پہ چھوڑتا ہے, پاکستان کو ڈبو دیتا ہے. عمران خان نے 24 ارب سے لی اور آج 32 ارب ڈالر پہ ہے. امپورٹ کتنی ملی تھی؟ امپورٹ 54 پہ تھی, آج 54 پہ ہے. 1 ارب کا گھاٹا ہے. نہیں تھی, بڑھ گئی ہے. مجھے اگر پوری بات کرنے دیں, آپ نے ان کو کرنے دی. جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ہاں کیا کیا, پوری دنیا کووڈ میں مر گئی, عمران خان کو پوری دنیا نے چیمپئن مانا. احساس پروگرام کو دنیا 3rd ورلڈ کنٹریز کے ایک بڑے پروگرام سے تشبیہ دیتی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. 10 لاکھ روپے, مجھے آپ دیکھیں نا, ان کو آپ بات کرنے دیتی ہیں, مجھے آپ روکتی ہیں. ہر پاکستانی کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ عمران خان نے جیب میں ڈالا. نواز شریف نے سارا کچھ اپنی جیب میں ڈال کے, آج بھی جن اثاثوں میں اور جن فلیٹوں میں بیٹھے لوگ نیچے کھڑے ہو کے اس کو چور چور کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے عزت. سنیں اگلی سنیں, نواز شریف جاتا ہے, یہ کہتے ہیں کچھ نہیں کیا. 3750 ارب روپیہ ٹیکس کلیکشن ہے, جا کے چیک کریں ہمارے صاحب. آج عمران خان جیسے ہیرو نے 6100 ارب ٹیکس ریونیو پاکستان کا کر دی ہے. آپ سننا چاہتے ہیں سنتے رہیں. ریمیٹنسز نواز شریف کے دور میں 19 ارب تھے, آج 32 ارب ڈالر ہو گئے. دنیا جس طرح پاکستان کو IMF نے کہا کہ پچھلے سال ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سب سے لوئسٹ تھا اور 5.6% گروتھ تھی. اب اگلی بات ہے مہنگائی بتا دیں. مہنگائی بھی 2018 میں کتنی تھی؟ ماشاءاللہ کابینہ, شہباز شریف پرائم منسٹر, 40 ارب روپے کا فراڈ. اچھا چلے آپ پرائم کہہ دیں. 40 ارب روپے کا فراڈ, اس پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے. میں شرمندہ ہوں, میں اس ملک میں بیٹھا ہوں جس کا وزیر اعظم مجرم ہے, اس کا بیٹا منی لانڈرنگ میں مجرم. ایک اور بات, آج وہاں پہ لندن سعودیہ میں 2 مجرم پاکستان کے سنیں بگوڑے کسی طرح سے بھی وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے, حسین نواز اور سلیمان کرپٹ. ان دونوں کو شہباز شریف نے پاکستان کے فورن میٹرز میں
بغیر حلف کے ان کو بٹھایا. یہ ہے اس کی کرائم منسٹر. ابھی آپ نے ایک وزیر اعظم کی بات کی, وہ مجرم نہیں ملزم ہے, تصحیح تو کر لینا اس بات کی. چلیں اس وزیر اعظم آپ کو جس کو آپ پرائم کہتی ہے, میں کرائم کہتا ہوں, اس کی کیبنٹ کے 60% لوگ قیدی ہیں. پاکستان کے لوگوں آپ کو آج قیدی, ملزم, مجرم ڈیل کر رہے ہیں, اور اس طرح کے میرے بھائی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو یہ سوچیں کہ آج پاکستان کا بچہ پریشان ہے. 22 کروڑ لوگوں کا ملک, وزیر اعظم اسلامی ملک, عمران خان, انہوں نے ایٹمی ملک, اور چوروں لٹیروں کا گروہ اس کو مینج کر رہا ہے. ہمیں تو شرم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا کہ یہ ملک تو اس حکومت سے چل ہی نہیں رہا ہے. تو کیا چل رہا ہے؟ 1 مہینہ نہیں ہوا, آپ کو کیسے لگ رہا ہے ان سے ملک نہیں چل رہا ہے؟ مجھے بتائیں, کیا یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے یا بڑھانے آئے تھے؟ 3 ہفتے مہنگائی بڑھی, یہ پیٹرول ڈیزل عمران خان نے ہولڈ کیا, ان سے ہولڈ نہیں ہو رہا. یہ تو اتنے بڑے منافق ہیں, یہ اتنے بڑے منافق ہیں. انہوں نے وہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا جو بل تھا اس کو کہا کہ یہ پاکستان سے غداری ہے. آج اسی غداری پہ وہ بھی بیٹھے ہیں, اور میرا بھائی بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ کہیں کہ آج اس غداری اگر تھی. آپ نے ایک ان پہ اعتراض کیا کہ سعودی عرب یہ بہت بڑا وقت لے کر جا رہے ہیں, سرکاری خرچے پہ فوراً 12 لوگ لے گئے, انہوں نے اس کو شارٹ کر لیا. آپ دیکھیں شہباز شریف سے بھی پیٹرول مصنوعات کی جو وہ قیمتیں ہیں وہ نہیں بڑھا رہے ہیں, سبری کو مسترد کر رہے ہیں. تیسری بات آپ نے مہنگائی کی کی. سر اگر ان میں کم نہیں ہوئی نا, سر میں آپ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی, جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی بات کر رہی ہوں, کہ اگر کم نہیں ہوئی ہے تو بہت زیادہ بڑھ بھی نہیں رہی ہے. مجھے بتائیں, آپ سنیں, آپ نے اپنے شو میں مجھے بڑھا کے کہلوایا کہ جی آٹا جو ہے نا وہ 35 روپے کلو ہوگا, چینی 55 روپے کلو ہوگی, اور اس سے تو بجلی نہیں کنٹرول ہو رہی. پاکستان کا بچہ پرانے پاکستان کو 20 کلو آٹے کا تھیلا ان کے دور حکومت میں اب 100 روپے سستا ہوا ہے, اور چینی کی قیمت 85 روپے پہ استحکام کا شکار ہو گئی ہے. مجھے بتائیں, اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں, دونوں کی قیمتیں آپ کے دور میں سال میں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بالکل زیرو تھی. آج لوگ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اور اس پوری کرپٹ ایلیٹ اور کے جو کیبنٹ ہے ان کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہم بجلی جیب میں ڈال کے لے گئے. وہ کہتے ہیں کسی کا پرزہ خراب ہے, کسی پلانٹ کا, وہ پرائیویٹ پلانٹ ہے, وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. 8000 میگا واٹ بجلی کا شارٹ فال ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں یہ ہمارے دور میں کیوں نہیں تھا؟ آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہمارے دور میں تو یو پی ایس بند ہو گئے. آپ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ نون لیگ اضافی بجلی بنا کر گئی ہے, کیپیسٹی پیمنٹس آپ کو کرنی پڑتی ہیں, وہ کہاں ہے اضافی بجلی؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کی کیپیسٹی انہوں نے انسٹال کی, انہوں نے کمیشنیں کھائیں, اور وہ کیپیسٹی کے لیے ہمارے پاس فیول کے پیسے نہیں ہیں. نواز شریف, شہباز نے آپ کو کہا تھا, شہباز شریف صاحب نے, کہ وہ آئیں گے تو آپ کو پیٹرول سستا کریں گے. آج وہ پیٹرول وہی آئین کے پاس جا کے 1 ہفتے 1 مہینے پہلے جس طرح یہ ملک چل رہا تھا اسی طرح ابھی بھی چل رہا ہے. میں بریک لے لوں, اور بریک کے بعد حکومت کے نمائندے گبول صاحب وہ آپ کو ایک جملہ سنیں. اس سے پہلے عام لوگ اس ملک کو چلا رہے تھے, آج چوروں کی کیبنٹ ہے جس میں 32 لوگ یا 28 لوگ جیل سے رہا ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے چوروں جیل سے رہا ہو گیا ہے نا. میں نے کہا ہے پاکستان کی عدلیہ وہی نظام, وہی آئین, اسی آئین کے تحت یہ سارے جیلوں سے اٹھ کے آج پاکستان کی وزارتوں میں بیٹھے. آپ کے بنائے ہوئے کیسز سے سارے بریک لیتے ہیں, دیکھتے ہیں. اچھا گبول صاحب, ذرا آپ اب جواب دیں. سر حکومت میں ہیں, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آپ سے ملک نہیں چل رہا, تو کیا ملک چلانا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا یہ جو پچھلی حکومت ہے کچھ بڑے کوئی مختلف طریقے سے یہ ملک چلا رہی تھی جو آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں؟ سر اپنی 3 ہفتے کی پرفارمنس تو بتائیں. مجھے تو حیرانگی ہنسی بھی آ رہی کہ 3 ہفتے میں یہ کیا سمجھتے کہ 3 ہفتے میں ہم ان کو علادین کا چراغ ہمارے پاس ہے. انہوں نے 4.5 سال میں کچھ نہیں کیا, ہم ان کو کر کے دکھائیں گے. ابھی صبر تو کریں, برداشت کریں. ہم آپ لوگوں کی طرح آپ لوگوں کے یہ جو چور ڈاکو بول کر اور نیب کو جو ہے پریشرائز کر کے کرپشن کیسز کی پیچھے پڑ کے اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے. ہم اس پہ اپنا ٹائم ضائع کریں جس پہ عوام کو فائدہ ہو, جس میں مہنگائی کم ہو, جس میں آپ نے دیکھا ہمیں 3 دفعہ اوگرا نے سمری بھیجا کہ تیل کی قیمتیں بڑھائیں, ہم نے نہیں بڑھایا. ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسئلہ ملک کے اندر جو ہے ایندھن کا ہے. سر وہ مفتاح اسماعیل گئے ہیں, وہ ٹھیک ہے $2 ارب IMF سے بڑھوا کر آ گئے ہیں, لیکن شرائط وہی ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جن شرائط پہ ان کا معاہدہ ہوا تھا. کب تک پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے؟ دیکھیں آپ کو
دیکھیں جو شرائط ہیں جو بھی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سبسڈی پہ, ہم گورنمنٹ کے اوپر, ہم اپنے اوپر زیادہ جو ہے نا دباؤ پریشر لے رہے ہیں, ہم پبلک کے اوپر دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا, انہوں نے صرف سوچا کہ جی کس طرح پبلک کے اوپر دباؤ. ان کی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جھنڈا لے کے خانہ کعبہ میں کھڑا ہے اور اس نے جو ہے فوٹو بھیجے اپنا پی ٹی آئی کا جھنڈا. یعنی یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طریقے سے یہ ریاست مدینہ بول بول کر ہمیں تو شرم آتی ہے. آپ قسم سے آپ باہر کے چینلز میں دیکھیں, وہاں پر کیا یہ دکھا رہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں جس طرح یہ حکومت چلائی. دیکھیں ان کو حکومت چلانا نہیں آتا ہے, یہی وجہ تھا. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں اس کو سب نے اس کی مذمت کی. عوامی رد عمل ان کا کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے بھائی نے بڑی اچھی بات کی جس پر صداقت عباسی ناراض ہوئے. میں ان کو دیکھ نہیں رہا ہوں, میں ضرور جانتا ہوں کہ جو بیٹھے صحافی ہمارے دوست, انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ان کو ارشد بڈی کی جگہ ان کو ریپلیس کرے کہ کم سے کم یہ سینسیبل باتیں کرتے ہیں. اور انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں جو فیکٹ پر مبنی ہیں. تو بات یہ کرنا کہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو نہ بلائیں کیونکہ ہمارے خلاف بولتے ہیں. بھئی سب آپ کے خلاف بول رہے ہیں. چند لوگوں کو سوشل میڈیا میں ان کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ 11 جماعتیں حکومت میں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو بلاؤ نا, ایک ریپرزینٹ کرے, اور ایک پی ٹی آئی کا اور ایک کوئی تجزیہ کار رکھیں. اور پھر تجزیہ کار پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. 11 کہاں سے نہ آپ کے فیور کے لوگ یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تجزیہ کار پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ 3 ہفتوں میں 8 روپے بجلی مہنگی کیوں کیا آپ نے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں برداشت کریں. نبیل بھائی ہم برداشت کریں گے. پاکستان کے غریب لوگ اس وقت لوڈ شیڈنگ میں ہیں, ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور آپ تو کیا وعدے کر کے آئے تھے؟ 8 روپے بجلی مہنگی اور بجلی آئی نہیں. ایک سیکنڈ نبیل صاحب, ایک سوال سر, 2 ہفتے ہو گئے ہیں, شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, 1 گھنٹے بجلی آتی ہے, 1 گھنٹے نہیں آتی ہے. یہ آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور کراچی کا بھی 8 روپے مہنگی بھی کر دی ہے. اور سندھ میں بتائیں سر وہاں ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ایندھن کا مسئلہ تھا اور وہ جو ہے انجینئر خرم دستگیر نے بیان بھی دیا ہے, بیان سے بجلی ٹھیک ہو جائے کر لیں. اور یہ ڈیزل کا بھی مسئلہ ہے, وہ بھی بحران ہو گیا ہے. ڈیزل کا تو اس حکومت میں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت نے ہمیں یہ تحفہ دے کر گئے, ہم بھی ڈیزل نہیں مل رہا. یہ پچھلی حکومت نبیل صاحب پورے پنجاب میں ڈیزل کی شارٹیج ہے. جاتے جاتے تیل کے یار ڈیزل نہیں مل رہا لوگوں کو, ٹریکٹر کے لیے تھریشر کے لیے ڈیزل نہیں مل رہا. ڈیزل کہاں گیا کر دیے. گبول صاحب دیکھیں بات سنیں, آپ پی لیا نا. گبول صاحب برے حالات میں آپ کو ملک ملا, اب آپ یہی بات کریں گے, لیکن آپ لوگ اہل ہیں, تجربے کار ہیں, ٹھیک کریں نا ملک کو. یہ تو نہ تجربے کار, بالکل ہم ٹھیک کریں گے, ہم تجربے کار ہیں, ہم ذمہ داری اٹھاتے ہیں. ہمیں 5 سال نہیں چاہیے, ہمیں 3 مہینہ آپ دیں. آپ 3 مہینے کے بعد عوام کی باتیں سنیں کہ عوام کیا کہیں گے. ہم سب سے پہلے یہ جو مہنگائی عوام کی بات کر رہے ہیں, امپورٹڈ حکومت ڈالر کا ریٹ نیچے لے کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے. آپ میری جان نامنظور کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ یہ برگرز کہہ رہے ہیں آپ کے, صرف پی ٹی آئی کے ووٹر برگر ہیں. آپ جائیں دیہاتوں میں جائیں, لاکھوں لوگ جو نکل رہے ہیں. نبیل صاحب آپ میری بات بھی سن لیں, آپ دیکھیں لاکھوں لوگ کراچی میں نکلے, لاکھوں لوگ پشاور میں نکلے, ایک رات تو پورا پاکستان ہی نکلا. یہ انہوں نے جو حرکتیں شروع کی ہے نا, یہ اس طرح پٹیں گے, بری طرح پٹیں گے. انہوں نے جو حرکتیں شروع کی ہے گالی گلوچ یقین مانیں, مریم اورنگزیب جو ہے وہ اتنی اچھی باتیں نون لیگ نہیں کرتی جتنا یہ میرا بھائی کرتا ہے. ایک تو یہ جو ہے نا اتنا اونچا بولتے ہیں, اتنا اونچا بولتے ہیں, ضرورت پڑے گی مئی کے آخری آدمی جب اونچا بولتا ہے نا تو کوئی چیز چھپا رہا ہوتا ہے, تو وہ مثلا جیسے ہنس رہا ہوتا ہے تو کوئی چیز چھپا رہا ہوتا ہے. اچھا عمار مسعود صاحب, عمران خان نے مئی کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم کریں گے, اور 20 لاکھ لوگوں کا دعویٰ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کو کنٹرول کر پائے گی, یا 2014 کا ایکشن ریپلے تو نہیں ہوگا, پھر کتنا عرصہ یہ حکومت چل سکے گی؟ دیکھیے ایک دفعہ شہزاد اقبال ہمارے بڑے اچھے دوست اینکر ہیں, انہوں نے 2014 کے دھرنے سے پہلے ایک طاہر القادری صاحب کا انٹرویو کیا تھا. ان سے پوچھا تھا کہ کل دھرنے میں کتنے لوگ آئیں گے, تو یہ بالکل ریکارڈ پہ لکھا ہے, وہ انٹرویو محفوظ ہوگا. انہوں نے کہا جی 2 کروڑ لوگ آئیں گے. تو یہ 20 لاکھ بھی ایسے ہی ہیں. مریم بھی کہتی ہے کہ 200 لوگوں کو عمران خان 20 لاکھ کہتے ہیں, ایسے تو ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, ان کا وہ کہتے ہیں پیغام. اچھا لوگوں کے سامنے میں ان سے سوال کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے بتائیں کراچی میں کتنے 100 لوگ تھے جب کراچی کا جلسہ ہوا تھا؟ میرے خیال میں 40-1,000 لوگ تھے.
ایک محتاط اندازے کے مطابق. کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا 40,000؟ بھائی وہاں کے رپورٹر سے بات کی, جو رپورٹر ہمیں بتاتے ہیں لاکھوں کا, ان پہ تو آپ کو یقین یہ زیادہ بول گئے, 20,000 سے بھی زیادہ. پشاور میں کتنے لوگ تھے؟ پشاور میں 50,000 پلس تھے. اور اب لانگ مارچ میں کتنے ہوں گے؟ اچھا مریم الیکشن کمیشن کے سامنے ایک سوال لوگ سامنے, جب مریم نے, وہ میں بھی پوچھنا یار, جب مریم صاحبہ نے لاہور میں مینار پاکستان میں ایک جلسی کی تھی, وہ کتنے لوگ نکلے تھے؟ مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن اس میں بھی 20-25 ہزار لوگ تھے. چلے 20-25 بھی. اچھا, خان صاحب نے ڈیٹ کا اناؤنس نہیں کیا, کیا ابھی تک وہ کسی طرف سے کسی رد عمل کا ویٹ کر رہے ہیں, اور اگر وہ نہیں آیا تو پھر ڈیٹ بھی اناؤنس کر دیں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہے, اور وہ آپ جس طرح کا بھی پیمانہ چیک کر لیں. یہ نواز شریف نکلے تھے نا, جنہوں نے کہا نواز شریف ہم عدلیہ, نواز شریف نکلا, مجھے کیوں نکالا کے لیے دلیل خوار ہوئے. کوئی دوسرا بندہ ڈیٹ دیں گے نا بھائی, انہوں نے کہا ہے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں, پارٹی کے اپنے ڈیسیجن ہوتے ہیں. آج ہم نے اناؤنس کر دیا تاکہ لوگ تیاری کریں. ایک تو کل ہم سب لوگ نکلیں گے, چاند رات پہ نکلیں گے, پاکستانی جھنڈا لے کے نکلیں. یہ امپورٹڈ حکومت, کرپٹ لوگوں کی حکومت, نام منظور کے نعرے پورے پاکستان میں ہم لگائیں گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو صحیح آزادی دے. ایسا ٹائم آپ سلیکٹ کرتے ہیں جب آلریڈی لوگ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اور خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے چاند رات کو ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ عید کی نماز کے بعد آپ گلے ملیں اور کان میں ایک دوسرے کے یہ کہیں کہ آزادی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے ہمیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ویسے آپ کو آج تک ان بائس جرنلسٹ سمجھتا رہا. آج میں بائسڈ ہو گئی. نہیں, میں ابھی تک آپ سے آپ کا سوال کرو, تنقیدی سوال ہو تو بائسڈ ہو گئے. نہیں دیکھیں بی بی, اب سوال آپ کا کیا پیمانہ ہے؟ میں نے سوال تو سن رہے ہیں, مجھے بتائیے. آپ سے سوال نہیں کر رہا. آپ نے یہ کہا کہ صرف اس دن نکلتے ہیں جس دن لوگ نکلتے ہیں. جس دفعہ پہلی دن عمران خان صاحب نے کال دی تھی اور دنیا باہر آئی تھی, اس دن کیا دن تھا مجھے بتائیں؟ اس میں پورے ملک سے لوگ نکلے تھے. تھینک یو. اور وہ کوئی دن کوئی عید تو نہیں تھی, کوئی شب برات تو نہیں تھی. اب آپ نے یہ بات کی, میں آپ کو سے میں تو کہہ رہی ہوں چاند رات کو آلریڈی لوگ نکلیں گے. خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے لگو. سنیں, اس طرح آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ آپ وہ دن چوز کرتے ہیں جس میں لوگ خود باہر آتے ہیں. شہری کا وقت لوگ نکلتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتی, آپ کو یاد ہے میں یہاں پہ کوشش کی خالی اس لیے آپ کے پارک میں, آپ کا دھرنا F9 پارک میں, تو پورے اسلام آباد میں جگہ تنگ ہو گئی تھی. آپ کا دھرنا پرامن ہوگا, سرکاری عمارتوں پہ حملہ تو نہیں ہوگا, 2014 کے سپریم کورٹ کے باہر کے مناظر تو نہیں دیکھے جائیں گے. آپ ہمیں نواز شریف سمجھتی ہیں جو سپریم کورٹ پہ حملہ کرے گا؟ پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ ہمیں شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ماڈل ٹاؤن کریں گے؟ آپ نے مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ کو نہیں چھوڑا. یہ ڈی چوک کیا حیثیت رکھتی ہے؟ سنیں, اگر کیا ہوتا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. میری بات کو جانے دیں, باقی جو مرضی کریں. اگر ہم نے کوئی حملہ کیا ہوتا تو کوئی ملک کی عدالت, کوئی قانون ہمیں اس کی سزا دیتا؟ ایک بھی آدمی کو نہیں سزا. کیوں؟ ریاست نے پروسیکیوٹ ہی نہیں کیا اس نہیں, ریاست کرتی نا. ہم تو اس کے بعد آپ کی حکومت آ گئی تھی, نہ اس کے بعد حکومت دہشت گردی کا مقدمہ بنا تھا, یاد ہے؟ ایک منٹ, عارف الوی کے خلاف بنا تھا, خان صاحب کے خلاف. میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں, یہ دھرنا کب ہوا تھا؟ ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر ہوئے تھے. ایک منٹ, دھرنا کب ہوا؟ 2016 میں, 14 میں. نہیں, دوسرا کب ہوا؟ 2016 میں. حکومت ہماری کب آئی؟ 2018. یہ اتنا سا پروسیکیوٹ بعد میں آپ ہی کی آئی نا. ہاں, انہوں نے, میں کہہ رہی ہوں پروسیکیوٹ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد آپ کی حکومت آ گئی. یہ نہیں, آپ نے بھی پورا 4 سال کی چھلانگ مار دی. مجھے یہ بتائیں, ہماری حکومت ہے. مجھے بتائیں, بات سمپل یہ ہے, بی بی عمران خان پہ ایک دفعہ سیاسی مقدمہ بنا ہے. یہ نواز شریف اور شہباز شریف درجنوں کرپشن کے کیسز میں سیاسی بنا ہے. ایک جملہ مجھے کیا دونوں ہم نے تو نہیں بنائے. عمران خان نے کیا ہوا تھا کہ جی آپ نے دھرنا دیا, جلسہ کیا, یہ تو رائٹ ہے ہمارا. ان کی بات تو کریں. ان لوگوں پہ تو کرپشن کے کیسز ہیں, اور آپ اور میں شرمندہ ہیں. ایسے لوگ آج اس ملک میں حکمران ہیں. اب حکومت کو بھی موقع دینے. تھوڑا سا گبول صاحب کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ وہ بھی نواز شریف کو کرپٹ نہیں سمجھتے ہیں. پوچھیں آپ یہ نواز شریف کو کرپٹ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں نا, آپ نہیں سمجھتے. میں دھرنے کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے, میاں صاحب پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں. میاں صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ گبول صاحب سوال کا جواب دینا یار, کیا ہو گیا؟ آپ دلیر آدمی ہیں. کورٹ سمجھے گا بھائی, کورٹ نے تو فیصلہ کر دیا ہے, فیصلہ کرنا ہے. کورٹ نے تو ان کو سزا دے دی ہے, فیصلہ کرنا ہے. او بھائی کورٹ سزا دے دی ہے. شہباز شریف کو دو دفعہ بات سنو, شہباز شریف کو 2 دفعہ ڈالا جیل میں, آج وزیر اعظم بن گیا. یار آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, شہباز کو 2 دفعہ ڈالا, وہ چیف منسٹر بن گیا. یار آپ لوگ مجھے ایک چیز بتاؤ کہ آپ لوگ نے ٹھیک ہے, وہیں پر میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں, آپ اچھے آدمی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ وہ عدالت نے جو فیصلہ کیا. آخری کامنٹ یہ ہے
دیکھیے میرے جتنے دوست تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ شرط لگا لیں میرے سے 5 منٹ کسی کو الزام دیے بغیر گفتگو کر لیں, آپ 2 منٹ کے بعد شرط جیت جاتے ہیں. آج کے اس شو میں پتہ چلا نبیل بول بھی پکے ہوئے ہیں, نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پارس بھی ملی ہوئی ہیں, میں بھی نواز شریف کے ساتھ ملا ہوں, حتیٰ کہ یہ مٹھائی بھی جانبدار ہو گئی ہے. کس قدر غلط بات ہے, یہ بہت زیادتی ہے. الزام دیے بغیر اپنی کارکردگی کے بارے میں پاکستان کو کس نے لوٹا وہ کہیں گے آج کی کابینہ نے اور آج کی 2-3 پولیٹیکل پارٹی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.